बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इस्लामुद्दीन साजिद और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज सोशल मीडिया पे एक वीडियो नज़र से गुजरी है और उसको भी एक बेकारी ने शेयर करके वायरल करने की कोशिश की थी। वो वीडियो थी सेनेटर साजिद मीर की है और जिसको शायद आप लोग जानते होंगे। हमेशा मुस्लिम लीग नून के टिकट पे सेनेटर बनकर यहाँ पे आते हैं और एक लग्जरी लाइफ गुजारते हैं, मज़े करते हैं, ऐश करते हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि यहाँ पे उसने मजहबी कार्ड मुस्लिम लीग नून के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की और कुछ ऐसा पितवा लगाने की कोशिश की जिसपे मुझे बड़ा दुख हुआ। क्योंकि देखिए, आप किसी भी मुसलमान पे पितवा नहीं लगा सकते। उसकी बुनियादी वजह यह है कि मज़हब एक ऐसा मामला है जो अल्लाह ताला और इंसान के दरमियान है और इसका फैसला अल्लाह ताला खुद ही करेंगे कि वो जो इंसान है, वो जो मुसलमान है, उसने अल्लाह ताला के अहकामात को किस हद तक फॉलो किया है। और अगर उसने फॉलो नहीं किया तो उसका सज़ा और जज़ा देने का इख्तियार सिर्फ अल्लाह ताला के पास है। किसी भी इंसान के पास ये इख्तियार नहीं कि वो दूसरे मुसलमान पे ये फितवा लगा दे कि ये काफिर है, ये मुसलमान है, ये मुर्तद है, ये कोई और है, इसने ये किया, उसने वो किया। लेकिन पाकिस्तान में हम देखते हैं कि बदकिस्मती की वजह से कुछ ऐसे किराएदार मौलवी मौजूद हैं जिसको बवक्ती ज़रूरत कोई भी बंदा जो उसको पालने वाले हैं, जो उनके आका है, उनके आका उनको बवक्ती ज़रूरत अपने मफादात के लिए इस्तेमाल करते हैं और ये एक संगीन जुर्म है। और एक मेरे ख्याल में मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि ऐसे लोग अल्लाह ताला को क्या जवाब देंगे। क्योंकि हम तो कोई भी बात करने से पहले बहुत ज़्यादा डरते हैं कि अल्लाह ताला के सामने हमें जाकर इसका जवाब देना पड़ेगा और वहाँ पे अल्लाह ताला जब हमसे सवाल करेंगे कि आपने ये काम क्यों किया था, तो उस वक्त फिर हम जवाब क्या देंगे। अगर कोई काम मैंने अल्लाह ताला की रज़ा और अल्लाह के खुशनुदी के लिए किया तो उसमें तो मुझे फ़ख्र होगा कि मैं अल्लाह ताला के सामने जाकर वहाँ पे फिर जवाब दे सकूँगा कि मेरे अल्लाह, मैंने तो ये काम आपकी रज़ा के लिए किया था। लेकिन अगर कोई काम मैंने यहाँ पे दुनियावी मफादात के लिए किया, अपने किसी आका को खुश करने के लिए किया या अपने ज़ाती मफादात हासिल करने के लिए किया, तो फिर वहाँ पे मेरे पास जवाब देने के लिए कुछ भी नहीं होगा। हम तो यही सोचते हैं और इसी चीज़ की वजह से बहुत एहतियात के साथ ज़िंदगी भी गुजारते हैं। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वही लोग जो हमें बहैसियत कौम हमें हमेशा यही चीज़ें बताने की कोशिश करते हैं और हमें समझाने की कोशिश करते हैं कि आप अल्लाह ताला की इन अहकामात को अगर इस पर आप अमल नहीं करेंगे तो फिर आखिरत के दिन या मरने के बाद, कब्र में जाने के बाद आपको इस किस्म का सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा। और उसी वजह से वही सारी चीज़ें हमने ज़हन में बिठाकर हम ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करते हैं और ऐसे कोशिश करते हैं कि अल्लाह ताला के अहकामात और अल्लाह ताला की रज़ामंदी के लिए वो कुछ करे जिस पे फिर हमें वहाँ पे उन अज़ाब और उसका सामना न करना पड़े। लेकिन यहाँ पे वही लोग आकर हमारे सामने वही चीज़ें करते हैं जो हमें कहते हैं कि इस चीज़ को आप मत करें, लेकिन खुद हम के देख रहे हैं कि वही बंदा वही काम खुद कर रहे हैं। तो फिर यहाँ पे हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ये जो बंदा है, क्या इनके दिलों में खौफ खुदा नहीं है? ये लोग अल्लाह से नहीं डरते? नऊज़ुबिल्लाह। आज चूंकि उस मौलवी ने वहाँ पे इमरान खान के घर के सामने, आप लोगों को पता है कि काफ़ी अरसे से लोग बैठे रहते हैं और वहाँ पे वो इमरान खान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौजूद होते हैं। और चूंकि जो सीन्स हमने देखे, जो कार्रवाइयाँ उनके ख़िलाफ़ हमने देखी, जिस तरीके से उनके घर पे हमले किए गए, उसके बाद उनके कारकुन जाकर वहाँ पे बैठे हुए हैं कि अगर कोई वहाँ पे एक बार फिर इमरान खान पे हमला करेंगे तो कम से कम हम वहाँ पे मौजूद होंगे ताकि उनको प्रोटेक्ट कर सके। यहाँ वहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के तकारीर किए जाते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के उनके इमरान खान के वालिदैन को खिराज अकीदत पेश की जाती है, मुख्तलिफ़ किस्म के तकारीर लोग करते हैं। लेकिन मुझे अफ़सोस ये है कि उनमें से किसी बंदे की किसी भी बात को उठाकर, मतलब रोज़ाना वहाँ पे लोग तकारीर करते हैं, लेकिन उनमें से किसी एक बंदे के एक लफ्ज़ को उठाकर शायद उसने कुछ ऐसे अल्फाज अदा किए हों जो कम इल्मी की वजह से, हम ये कह सकते हैं कम इल्मी की वजह से इंसान से ख़ता और गलती हो सकती है। लेकिन ऐसे लोगों की
پھر آپ کی یہ فرض ہے کہ ایسے لوگوں کے آپ گائیڈنس کریں، ان کو آپ بتائیں کہ یہ بات غلط ہے، یہ بات صحیح ہے۔ لیکن جب آپ کسی کم علمی کی وجہ سے اگر کوئی بندہ کوئی لفظ ادا کر سکے اور اس کو علم نہ ہو، اور پھر آپ اس پہ فتویٰ لگا کر آپ یہ کہیے کہ یہ تو مرتد ہے، یہ تو مشرک ہے، یہ تو نعوذ باللہ یہ تو بس اسلام سے خارج ہوا، اس قسم چیزوں کا اختیار کسی کے پاس نہیں ہے۔ اور میرے خیال میں ایسی فتوے لگانے والے ایسے لوگوں پر لعنت بھیجنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت عظیم ذات ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے انسانوں کے خطاؤں کو معاف کرتے ہیں۔ اگر آپ صدقے دل سے کسی بھی چیز پہ، کسی بھی گناہ پہ توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دیتے ہیں۔ اگر آپ سے غلطی میں یا خطائی میں کوئی چیز ہو جائے اور پھر بعد میں آپ کو پتہ چلے اور آپ توبہ کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے، ایسے کرائے دار مولوی یہاں پہ موجود ہیں۔ دیکھیں، پاکستان کے اندر ہمارے جید علماء کرام موجود ہیں جن پہ ہم فخر کرتے ہیں، اور وہ ہمارا اثاثہ ہے، وہ دین کے لیے اثاثہ ہے، وہ قوم کے لیے اور ملک کے لیے اثاثہ ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ کچھ کرائے داروں کی وجہ سے وہی حق گو اور جو ریئل علماء کرام ہیں ان کی بدنامی ہو رہی ہے، اور ایسے لوگ ان کے لیے بدنامی کا سبب بھی بن رہے ہیں۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں، میں ہمیشہ سے سوچتا ہوں کہ اگر ہم مولانا فضل الرحمان کو دیکھ لیں یا ان کے باقی لوگوں کو دیکھ لیں تو کیا وہ بتا سکتے ہیں، ان کے والد محترم مفتی محمود صاحب اللہ تعالیٰ ان کو جنت فردوس میں اعلیٰ مقامات عطا فرمائے، وہ تو ایک عالم دین تھی، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، اثاثے تو کچھ بھی نہیں تھے۔ کیا فضل الرحمان قوم کو یہ بتا سکتے ہیں کہ ان کے پاس اربوں روپے کی یہ اثاثے کہاں سے آئے؟ یہ جو لگژری لائف گزار رہے ہیں، یہ پیسہ ان کے پاس کہاں سے آیا؟ کیا یہ سینیٹر ساجد میر بتا سکتے ہیں کہ ان کے پاس جو اثاثے ہیں یہ اثاثے کہاں سے آئے؟ کیا وہ قوم کو بتا سکتے ہیں کہ وہ کس بنیاد پہ سینیٹر بنتے ہیں؟ ان کے اپنی پارٹی کی اتنے اراکین ہیں کہ ان کو سینیٹر بنایا جا سکے؟ اگر نہیں ہے تو مسلم لیگ نون ان کو کس بنیاد پہ سینیٹر بناتے رہے ہیں؟ پھر آپ جائے، ایسے لوگ آپ دیکھیں گے جن کو کسی کابینہ میں معاون خصوصی اور مشیر بنائے جاتے ہیں۔ ایسے لوگ آپ دیکھیں گے جن کو مختلف سرکاری اداروں کے اندر ان کو مختلف عہدوں پہ تعینات کیا جاتا ہے، مختلف تنظیموں کے اندر ان کو تعینات کیا جاتا ہے، مختلف سرکاری جو تنظیمیں ہیں اس کے اندر ان کو ایڈجسٹ کیا جاتا ہے۔ تو کس بنیاد پہ ان لوگوں کو وہاں پہ ایڈجسٹ کیا جاتا ہے؟ ان کی قابلیت کیا ہے؟ یہ وہی چیزیں ہیں جہاں پہ ان کرایہ داروں کو اٹھا کر پھر ان کو ایک قسم کا مراد دیے جاتے ہیں، ان کو جو ان کے لیے کام کرتے ہیں تو بدلے میں یہ چیزیں دیے جاتے ہیں۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے پاکستان کے اندر۔ لیکن ایسے لوگ جو کرایہ دار بن جاتے ہیں، میں حیران ہوں کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا جواب دیں گے۔ ایسے لوگوں پہ لعنت بھیجنا چاہیے، اور کم از کم سوشل میڈیا کی وجہ سے، کیونکہ ماضی میں ان لوگوں کا بھی احترام کیا جاتا تھا، ان لوگوں کا قدر کیا جاتا تھا، اور پھر اس قسم کے فتووں کو بڑا سیریس لیا جاتا تھا۔ لیکن ابھی قوم کے لیے کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے یہ لوگ قوم کے سامنے ایکسپوز ہو گئے، اور آج ان لوگوں کی باتوں پہ قوم عمل نہیں کرتے، اس کو سن بھی نہیں لیتے، اور میرے خیال میں اس کو سننا بھی نہیں چاہیے، بلکہ ایسے لوگوں کو قوم کی طرف سے ان پر لعنت بھیجنا چاہیے۔ ایسے لوگ لعنت کے حقدار ہیں جو اس قسم کے اپنے اقاؤں کے لیے دوسرے لوگوں پر کفر کے فتوے جاری کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو شرم کرنی چاہیے، اور مجھے افسوس ہے جب میں اس قسم کے لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ جو مذہبی کارڈ استعمال کرتے ہیں، یا جو بے غیرت اس وقت جو واٹس ایپ گروپ کے اندر جو لوگ جو موجود ہیں، اور وہ بھی سوشل میڈیا کی وجہ سے ایکسپوز ہو گئے، اور ان لوگوں کا بیسیکلی اگر آپ دیکھ لیں تو یہ لوگ ذاتی مفادات کے لیے اس قسم کی چیزوں کو اٹھا کر وائرل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کو شرم کرنی چاہیے، اور ایسے لوگ میں حیران ہوں کہ ایسے لوگوں کو خوف خدا نہیں ہے، ان لوگوں کو یہ ڈر نہیں ہے کہ اسی دنیا کے اندر ہم ہمیشہ کے لیے نہیں رہیں گے، بلکہ اس دنیا سے
ایک دن جانا ہے، خواہ 1 سیکنڈ کے بعد جانا ہے، 10 منٹ کے بعد جانا ہے، 10 سال، 20 سال، 50 سال، 100 سال کے بعد جانا ہے، لیکن ایک دن ہمیں جانا ہے اس دنیا سے، اور جا کر ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دیں گے اپنے ان اعمال کے۔ ان لوگوں کی وجہ سے آج پاکستانی قوم تباہ ہوا۔ آپ دیکھ لیں پچھلے 1 سال کے دوران پاکستانی قوم مہنگائی کے اندر ان کو ڈبو دیا، اور پاکستانی قوم جس وقت آپ غریبوں کی حالت دیکھ لیں، غریبوں کی کیا حالت بن گئی ہے۔ آپ دیکھ لیں 1 سال میں آپ کی مہنگائی پاکستان کی تاریخ کی بلند ترین سطح تک پہنچ گئی ہے۔ اس وقت ہم جیسی لوگ زندگی نہیں گزار سکتے، ہم بھی چیختے ہیں اور چلاتے ہیں، اور ہم بھی روتے ہیں کہ کس طرح اپنے گھروں کے اخراجات پورے کر سکیں، کیونکہ اپنے تنخواہوں کے اندر ہم یہ اخراجات پوری نہیں کر سکتے۔ بہت مشکلات کے ساتھ ہم لوگ زندگی گزارتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں 1 سال کے اندر ہوئی۔ آپ دیکھ لیں کہ ان لوگوں کی وجہ سے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، جو بیکاری آپ دیکھ رہے ہیں، جو میڈیا گروپ آپ دیکھ رہے ہیں، جو صحافی آپ دیکھ رہے ہیں، جو اس غلط کاموں کے اندر ان لوگوں کے حصہ دار بن گئے ہیں اور ان کے ساتھی بن گئے ہیں، اور یہ ایک مافیا بن گیا ہے، اور اس مافیا کو بچانے کے لیے ہر حد تک جاتے ہیں۔ اور آپ دیکھ لیں کہ ان بے غیرتوں نے یہاں تک کہ مذہبی کارڈ استعمال کرنے میں ان لوگوں نے بھی کردار ادا کیا، اور اس کو وائرل کرنے کی کوشش کی، اور دوسرے انسانوں کی زندگی کو خطرے میں ڈالنے میں اپنا ایک پورا کردار ادا کر دیا۔ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ تباہ کریں گے، اور جب یہ لوگ اللہ کے سامنے جائیں گے تو وہاں پہ اپنے ان اعمال کا جواب دیں گے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے، مجھے تو بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ، اور خوشی بھی ہو رہی ہے اس بات پہ کہ یہ لوگ کم از کم ایکسپوز ہو گئے قوم کے سامنے۔ افسوس اس پہ ہو رہا ہے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کر کیا جواب دیں گے، اپنے ذاتی مفادات کے لیے اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو تباہ کر دیا۔ خوشی اس پہ ہو رہی ہے کہ کم از کم یہ لوگ قوم کے سامنے ایکسپوز ہو گئی، اور ابھی قوم ان کرایہ داروں پر یقین بھی نہیں کرتے، اور ان کرایہ داروں کو فالو بھی نہیں کرتے، اور ان کو فالو بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اور جو پاکستانی عوام ہیں وہ جو دیکھ رہے ہیں کہ یہ لوگ جن مذہبی تنظیموں سے تعلق رکھتے ہیں، تو کم از کم میں اپنی قوم سے یہ ریکویسٹ کروں گا، اپنے نوجوانوں سے، اپنے بہن بھائیوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ ان کی تنظیم میں پہلے سے چلے آ رہے ہیں تو کم از کم آپ ان کو چھوڑ دیں، اور آپ ان سے راستہ علیحدہ کریں، کیونکہ آپ لوگوں کو تو مذہب کے نام پہ یہ لوگ دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن اصل میں ان لوگوں کی اصلیت آپ لوگ دیکھ چکے ہیں۔ پچھلے 1 سال کے دوران کافی ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے آ گئے۔ کچھ ایسے کرایہ دار تھے جو عمران خان کے دور میں یا نواز شریف کے دور میں اسلام آباد میں آ کر وہاں پہ لانگ مارچ کرتے تھے، احتجاج کرتے تھے، مذہبی رنگ دے کر لوگوں کو لے کر آتے تھے، لیکن آج وہ لوگ بھی ایکسپوز ہو گئی۔ اس میں تحریک لبیک کا نام بھی اگر ہم لیں تو وہ بھی بڑے حد تک ایکسپوز ہو چکے ہیں، اور ابھی آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ وہ بھی ایک قسم کے کرایہ دار بن چکے ہیں۔ تو کم از کم جو ہمارے نوجوان ہیں ان کو تھوڑا سا سوچنا چاہیے، اپنے گریبان میں سوچئے کہ یہ جو لوگ ماضی میں کر رہے تھے اور پھر آج جو کر رہے ہیں اس میں کتنا ڈفرینس ہے، کتنا فرق ہے اس کے اندر۔ یہ لوگ اصل میں مذہبی کارڈ اور مذہبی نام کو استعمال کر کے آپ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، اس لیے ان لوگوں کے دھوکے میں مت آئیے۔ تو قوم کو کم از کم یہ ساری چیزیں سوچنا چاہیے کہ جتنے بھی کرایہ دار ہیں ان کو فالو مت کریے، ان کے پیچھے مت جائے، اور آپ اگر اپنے ملک کے ساتھ مخلص ہے تو کم از کم ان لوگوں کا ساتھ بھی جو آپ کے ساتھ اور آپ کے قوم کے ساتھ اور آپ کے ملک کے ساتھ مخلص ہے۔ لیکن جتنے بھی یہ لوگ فتوے جاری کرتے ہیں اور ان فتووں کو کے ذریعے لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان پہ لعنت بھیجے، ان لوگوں کو شرم کرنی چاہیے، اور ان لوگوں کو ہرگز فالو مت کرے، کیونکہ جب آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے جائیں گے تو کم از کم اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھیں گے کہ یہ ساری چیزیں جو آپ لوگوں کے سامنے ہو رہے تھے، آپ لوگ دیکھ رہے تھے، کیا آپ کو اتنا سمجھ نہیں تھا کہ یہ لوگ آپ کو مس گائیڈ کر رہے تھے اور اس کے باوجود بھی آپ لوگ ان کو فالو کر رہے تھے؟ تو کم از کم کل جب ہم اس دنیا سے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم یہ جواب دیکھ سکیں گے کہ یا اللہ، میں نے ان چیزوں کو دیکھ لیا تھا، اور اسی وجہ سے اس بندے کی میں نے مخالفت کی تھی کہ یہ بندہ غلط تھا، یہ اسلام کا نام اپنے ذاتی مفادات کے لیے استعمال کر رہا تھا، اسی وجہ سے میں نے ان کی مخالفت کی تھی۔ تو کم از کم آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ جواب دے سکیں گے، اور پھر اللہ بہت بڑا ذات ہے، وہ معاف کرنے والا ذات ہے۔ لیکن جتنے بھی لوگ اس طرح کی سیاسی مفادات کے لیے یہ مذہبی کارڈ استعمال کرتے ہیں تو ان پہ لعنت بھی بھیجے، ان لوگوں کی مخالفت بھی کرے، اور ان لوگوں کو ہرگز فالو مت کرے۔ تھینک یو ویری مچ۔
ISTV پاکستان کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں مزید ویڈیو اور اپڈیٹس کے لیے.